इक़्तिसाद पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। अजीज दोस्तों, मैं आपको नई जिंदगी की कबूलियत में खुशामदीद कहती हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हम बदसलूकी पर बात कर रहे थे, हम बदतरीन बदसलूकी की बात कर रहे थे और बदसलूकी से गुजरने के बाद हम कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं, खास तौर पर अगर बदसलूकी हमारे साथ बचपन में हुई हो। आप में से बहुत से लोग मुझे लिख रहे हैं और मुझे फेसबुक पर बहुत से खतूत और ईमेल मिलती हैं। आप लोग मेरे सामने अपने बचपन में की जाने वाली ज्यादती के मुतल्लिक दिलों को खोल रहे हैं और आप में से बहुत से लोग बदतरीन ज्यादती से गुजर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? क्योंकि आप ना उम्मीदी महसूस कर रहे हैं। जब कोई शिकार बनता है तो वो सोचता है कि इसका कोई अंत ना होगा और मैं इसके बाद अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। आपको बहुत चोट लगी है, आप तकलीफ में हैं, आप अपने दिल में बड़ी नाउमीदी से गुजर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी कभी ना बदलेगी और ये आपकी तकदीर है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खबर है कि यीशु मसीह में उम्मीद है, यीशु मसीह में शिफा है। और मैं सिर्फ आपको ये खुश करने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि आज मेरे साथ कोई है जो आपको बता सकती है कि ये सच है। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और उनके साथ जिंदगी में बड़ा नाजायज सलूक हुआ और मुश्किलात पेश आई और आज उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया कि इस शो का हिस्सा बने। बस मेहरबानी फरमाकर मैं इन्हें खुशामदीद कहती हूँ, आप भी खुशामदीद कहें। पैम, हाय, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज यहाँ मेरे साथ होने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा उन्वान नाजायज जी। बर्ताव है और आपको पता है कि आपको बदसलूकी से गुजरने का ज़ाती तजुर्बा है। लेकिन उनका जिक्र करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना पस मंज़र हमें बताएं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप कैसे खानदान में परवान चढ़ी और आप कैसे पली बढ़ी? जी, मैं परवान चढ़ी। मेरे वालिद साहिली मुहाफिज थे और मेरी वालिदा घरेलू खातून थी। जब तक मैं 9 साल की थी, मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। हम बहुत ज्यादा सफर करते थे। मैं अलास्का में पैदा हुई और हम बॉस्टन में रहते थे। लिहाजा तो आपके और बहन भाई भी थे? आपका एक भाई और बहन थी? जी। और आपकी 9 साल की उम्र तक आपकी वालिदा आपके साथ जी रहती थी। बिल्कुल। तो जी हाँ। जब उन्होंने मुलाजमत कर ली तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुलाजमत कर ली तो क्या जी हुआ? जब उन्होंने मुलाजमत शुरू की तो उस वक्त मेरे कुछ सवाल थे कि बच्चे कहाँ से आते हैं। बस मैंने किसी बच्चे की जी तरह? बिल्कुल कोई दुरुस्त है। बच्चा? मैंने अपनी वालिदा से पूछा और उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद से पूछूं। बस मैंने जाकर उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि वो मुझे दिखाएंगे कि वो कहाँ से आते हैं। उस दिन से मेरी जिंदगी में जिनसी बदसलूकी का आगाज हुआ। जी। लिहाजा उस वक्त आपकी उम्र मैं क्या 9 थी? साल की आप थी। 9 साल की थी और आपके वालिद ने आपके साथ जिनसी बदसलूकी जी की? हाँ। कितने अरसे तक? 4.5 साल तक। 4.5 साल तक। क्या आपके दूसरे बहन भाइयों के साथ भी कुछ किया गया? जी हाँ, मुझे इल्म नहीं कि किस हद तक, लेकिन हर रोज वो मेरी अस्मत दरी करता था। वो ज़िना बिल-जबर था? आपके अपने वालिद ने ये जी किया? हाँ। आपकी वालिदा को उसके मुतालिक इल्म था? नहीं। बतौर 9 साला बच्ची के आप कैसी थी? आपको पता है जैसे कितनी डाक मौसूल होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने पैगामात मिलते हैं। अब भी मैं 9 साला लड़की का सुनकर दहल जाती हूँ जिसका बाप उसकी अस्मत लूटता हो। आप कितना उस वक्त उससे निमट रही थी? आप क्या सोच रही थी? उस वक्त आपके सोचने का अमल कैसा था? बस ये जिंदगी का हिस्सा था। आप जानती हैं कि सिर्फ 2 लोग ही मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन जब मैं बाहर होती तो मैं मुख्तलिफ होने का दिखावा करती थी। मैं कुल वक्ती ढोंग करती थी। बस आप जानती थी कि ये गलत है? जी हाँ। क्या आपने ये अपनी वालिदा को बताया? नहीं।
آپ نے یہ اپنی والدہ کو کیوں نہ بس بتایا؟ وہ دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے اور وہ مجھے نہیں بلکہ خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہوتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو کچھ کریں، اور میں یقینی طور سے نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت میرے احساسات کیا تھے۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے انہیں نہیں بتانا، لیکن ایک بات کہ مجھے اپنے والد سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے بس اتنا لگا کہ میں نے ان سے پوچھا اور یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ بس آپ کو فکر تھی کہ آپ کا والد خود کو زخمی نہ کر لیں مہم، یا خاندان کو زک نہ پہنچائیں۔ جی ہاں، آپ نے 9 سال کی عمر میں اس راز کو دل میں رکھنے کی ذمہ داری لی۔ آپ کو اس سے نمٹنا نہیں آتا تھا، صحیح۔ اور آپ کی والدہ نے اس بدفعلی کے متعلق کب سنا؟ میری ایک پڑوسن تھی، وہ ٹو لینے والی پڑوسن تھیں، ہوں۔ اور ہمارے گھر سے اکثر چیخنے کی آوازیں آتی، لہٰذا وہ مجھ سے کئی سوال پوچھتیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہتی، بالآخر میں نے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے پولیس کو فون کر کے بلایا اور اگلے روز ہی میرے والد گرفتار ہو گئے۔ تو آپ نے انہیں بتا دیا کہ وہ آپ کے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بدفعلی ہم، کر رہا ہے؟ کیا اپنی بہن کے بارے میں نہیں آپ جانتی جانتی تھی؟ تھی، لیکن مجھے ان کے بارے میں تب پتہ چلا جب میری بہن میرے پاس آئی اور اس نے پوچھا، کیا ڈیڈ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اس نے کہا میں اسے روکوں گی۔ تب میں نے جانا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہوں۔ اور اس سے وہ تو نہیں رکے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، لہٰذا ہم سب کے جی ساتھ ہاں، علیحدگی میں یہ ہوتا۔ مجھے اپنے بھائی کے بڑے ہونے تک اس کے متعلق علم نہ ہوا۔ اس نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا؟ جی، اس نے اس کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی؟ ہم، اور کیسے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا بھائی شرابی بن گیا تھا اور بعد میں اس نے خود کو مار ڈالا۔ بس اس نے خودکشی کر لی جب آپ بچی تھی؟ مجھے علم ہے یہ بہت مشکل ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سامنے آ کر یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور لیکن آپ کی زندگی کا یہ صرف تاریخ حصہ ہی نہیں بلکہ آپ ہمیں ایک اور حصے کے متعلق بھی بتائیں گی کہ خدا نے کیسے شفا یاب کیا، درست۔ بحالیت اور چھٹکارا، اور آج وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نجات دلائیں جو اس طرح کی بدسلوکی سے گزر رہے ہیں یا صحیح۔ مختلف طرح کی بدسلوکی سے۔ بس اس کے بعد کیا ہوا؟ انہیں آپ کے والد کا علم ہوا اور پولیس آئی اور اسے گرفتار کر لیا، مہم، اور آپ اپنے والد کو کبھی نہیں، اس کے بعد اپنے والد کو کبھی نہیں ملی؟ جی میں نے دیکھا، مجھے ایک بار جانا پڑا انہیں عدالت میں ملنے۔ وہ ہوں۔ درخواست کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ساحلی محافظ کے طور پر بے عزت ہو کر نکالے نہ جائیں، اور اگر میں یہ گواہی دیتی کہ ٹھیک ہے تو وہ انہیں جیل نہ بھیجتے بلکہ ذہنی امراض کے ہسپتال بھیج دیتے، اور انہوں نے مجھے بھیجا کہ ایک بار ان سے ملوں۔ عدالت میں؟ جی ہاں، وہ کمرہ ایک طرف تھا جی ہاں۔ تاکہ وہ مجھ سے آپ کی بات عمر کریں۔ کیا تھی؟ تقریباً 14 سال کی۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں، اور میں ایک عبادت میں تھی اور حال ہی میں وہاں ایک لڑکی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اپنے والد نے اس کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے والد کو معاف کر دیا تھا لیکن اس نے خود کو معاف نہ کیا کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ میں بہت سے لوگوں سے سنتی ہوں جو اس طرح کی بدفعلی کا نشانہ بنتے ہیں، کسی طرح وہ خود کو الزام دیتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں، میں یہ مصیبت اپنے اوپر خود لے کر آئی ہوں۔ میں ایسا ہی محسوس کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ اس طرح کی بات کرتے تھے؟ وہ بڑی چالاکی سے باتیں اوکے۔ کیا کرتے تھے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی تھیں کہ وہ کس طریقے سے توڑ جوڑ کرتے ہوں۔ تھے، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ کچھ ایسے کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں تم نے اسی لیے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ تمہیں یہ پسند ہے۔ ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے تیار کر رہا ہے، ایک دن میں ایک بہترین بیوی بنوں گی، اس کے لیے مجھے ان سب سے گزرنا ہوگا تاکہ کسی کی بیوی بن سکوں۔ لیکن مجھے علم تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، ہوں۔ اور اور کافی حد تک میں خود کو قصوروار ماننے لگی۔ اور مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ شادمان اور خوشحال لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں میں اپنی زندگی میں جانتی ہوں، شکریہ۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو دعوت دی تھی، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے جب کسی بچے کو حادثہ پیش آتا ہے اور آپ کو ذاتی طور پر اس کا علم ہو تو آپ امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ابتر ہوں گے،
آپ اس ابتری سے میں گزر بہت رہی ہیں، ابتری میں تھی بے شک۔ بس میرا مطلب ہے کہ یہی حقیقت ہے، اور پھر خدا کی محفوظ الفطرت قوت آتی ہے، اور پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقیقی ہوتی ہے، ورنہ آپ وہ نہ بنتی جو آج آپ ہیں۔ درست میں ہے۔ یہ جانتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ جب آپ کا والد دور چلا گیا اور بدسلوکی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا، لیکن مہم۔ لیکن صحیح۔ پھر بھی آپ بوجھ لیے ہوئے تھی۔ جی میں چاہتی تھی، اس نقطے پر مجھے احساس ہوا، میں جانتی تھی کہ میں خالص نہیں ہوں۔ اس نے مجھے قائل کیا کہ میں خالص ہوں، لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتہ چلا میں نہیں رہی، اور میں چاہتی تھی کوئی مجھے پیار کرے، اور میرے علم میں ایک ہی طریقہ تھا پیار حاصل کرنے کا، اپنا بدن استعمال کر کے محبت حاصل کرنا۔ جی ہاں۔ لہٰذا میں نے مختلف لڑکوں کے پیچھے جانا شروع کر دیا تاکہ کوئی مجھے پیار کرے، اور آخر میں مجھے اپنے تعلق سے برا محسوس ہوتا تھا۔ یعنی بدسلوکی پر بدسلوکی۔ جی ہاں، کیونکہ بہت سے لڑکے ایسا کہتے ہیں، یقیناً، جی بالکل۔ اور پھر وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ اس لائق نہیں، اور یہ آپ کی پہلی والی سوچ کو اور مضبوط کر دیتا ہے جی کہ آپ کی کوئی قدر نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، اور میں پدرانہ محبت کو رشتوں میں تلاش کرتی رہی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ راتیں بسر کرتی رہی، اور میں جانتی ہوں کہ آج بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ خالی پن ہوتا، جی ہاں۔ بطور عورت ان کے ساتھ ناجائز برتاؤ ہوتا، عزت لٹتی ہے، انہیں چھوٹا بنایا جاتا اور مار پڑتی ہے، اور پہلا آدمی انہیں جی کہتا ہے کہ ہاں۔ تم بہت خوبصورت ہو، پہلا آدمی ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کا کوئی گوشہ جانتا ہے کہ یہ درست نہیں، وہ اس کا یقین کرنا چاہتی ہے، جی ہاں، کیا نہیں ایسا چاہتی؟ ہی ہے۔ واہ، آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا جب آپ بڑی ہوئیں؟ آپ آغاز میں آپ نے اپنے ہائی اسکول سے گریجویشن کی، اور پھر کیا ہوا ان رشتوں جی، کا، آپ مردوں کے ساتھ تعلق؟ میں نے ایک نقطے پر یہ سوچا کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے بلکہ وہ بدتر ہو رہے تھے۔ بس میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، مجھے بچوں سے پیار ہے، بس اگر میں شادی کر لوں اور بچے حاصل کروں پھر میں سچی محبت پا سکوں گی۔ بچوں کی محبت قابل یقین ہے، جی، اور آپ بچوں سے پیار کرتی میں ہیں؟ بچوں کو پیار کرتی ہوں۔ اور تب میں ایک شخص سے ملی، وہ اچھا تھا اور محنتی تھا۔ ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا اور اس سے شادی کر لی۔ اس کے اپنے بھی کچھ زخم تھے، بس ہمارا آغاز چٹانی تھا، لیکن 2 بیٹوں کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ آپ کے والد نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا؟ جی آپ نے کہا یہ شروع سے جی تھا؟ بالکل، میں نے انہیں بتا دیا تھا، تقریباً ہماری دوسری ملاقات تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ اس نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے اس کے تعلق سے کچھ نہ کہا، وہ خاموش رہا، وہ میرے ساتھ ہی رہا۔ اوکے، تو کیا یہ آپ کے لیے سکھ کی بات تھی کہ وہ بھی جانتا تھا اور وہ جی، پھر بھی چھوڑ کر نہ گیا؟ وہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ جی جی، جی اور آپ نے کہا کہ شادی کے بعد آپ کا آغاز پتھریلا تھا، اس آغاز میں کیا آپ کے ماضی نے کچھ اثر کیا تھا؟ ہاں، یہ بہت بڑا تھا، جی۔ کیونکہ میں صرف مشروط محبت کو جانتی تھی۔ بس میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اس کی محبت بھی مشروط ہوگی، اور وہ صرف اس کے پیچھے ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، اور اسے میرے باطن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جی ہاں۔ پہل یہ مجھے ٹھیک لگا کیونکہ مجھے بچوں کی ضرورت تھی، اور میں نے بھی صرف اس کے ظاہر کو دیکھا، اس کی فکر نہ کی کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ لیکن اس سے 2 غصہ ور لوگ بنے۔ جی، کیا آپ کی بہت لڑائیاں جی ہاں، ہوتی تھی؟ مرد ہوتے ہوئے وہ آپ سے کیسے برتاؤ کرتا تھا؟ کیا آپ کے والد سے مختلف تھا یا آپ کے اس مرد سے مختلف تھا جس سے آپ ماضی میں ملی؟ وہ بہت سی جسمانی باتوں کی امید کرتا تھا جو میرے لیے بہت مشکل تھا، اوکے۔ کیونکہ میں ان کے ساتھ بڑی ہوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی ایک بیوی کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اور جی۔ میں نے ہمیشہ اس کو ایک باپ کی طرح دیکھا کیونکہ وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ اوکے، میرے خیال میں وہ باپ جیسا تھا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ تھی کیونکہ مجھے اس کا پتہ تھا۔ بالکل۔ بس میں ان سب کی عادی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں واقعی ناخوش تھی، اور کیا آپ ناخوش نہیں، تھیں؟ میں ان سب کی عادی تھی۔ جی میرا ہاں۔ خیال ہے کہ میرے اندر کے دکھ اور اداسی کی میں عادی ہو چکی تھی۔ بس میں بچے حاصل کرنا چاہتی تھی اور مجھے یہی درکار تھا۔ بس آپ نے بچے حاصل کیے، کیا بچے حاصل کرنے سے کچھ ہوا؟ کیا کوئی فرق آیا؟ جی ہاں، اوکے۔
اس سے فرق پڑا بالکل. کیونکہ میں ماں بننا چاہتی تھی، بس میں نے بچوں پر توجہ رکھی. اس سے پہلے میں نے اپنے 2 بچے کھو دیے اور میرے لیے وہاں رہنا اہم تھا اور ماں بننا اور بچوں سے محبت حاصل کرنا. لیکن وقت گزرتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے دل میں اب بھی محبت حاصل کرنے کی آرزو ہے، جیسے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہو. میں ماضی کے بوجھل پن سے اب بھی پریشان تھی. آپ اپنی جذباتی حالت کو کیسے بیان کریں گی؟ کیونکہ ایک ماں ہوتے ہوئے یہ حادثہ تو آپ کے ماضی میں ہوا اور آپ اپنی شادی کے بعد یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا امید رکھیں. صحیح؟ صحیح. آپ کچھ نہیں جانتے کیونکہ آپ کے والد نے آپ کے سامنے صرف ایک ہی معیار رکھا تھا جو سچائی سے بہت بہت دور ہے. اور پھر شادی کے بعد آپ نے ماں بن کر کیا محسوس کیا؟ کیا یہ آپ کے لیے کافی تھا؟ کیا اس نے آپ کے ماضی کی تکلیف کو تبدیل کیا؟ نہیں نہیں. نہیں، میں نے اسے بدلنے کی کوشش کی، جی ہاں. لیکن یہ کام نہ آیا اور سب کچھ ویسا ہی رہا. جی. بس آپ کو پتہ ہے آپ کوشش کرتے ہیں. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے شوہر کو خوش رکھوں، اپنے بچوں کو خوش رکھ سکوں. میں نے اپنی زندگی کی بجائے انہیں ہی اپنی زندگی بنا لیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بوجھ بھاری اور بھاری ہوتا جا رہا ہے. اداسی اتر آتی ہے اور آپ کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے اور آپ کو علم نہیں وہ کہاں ہے. یہ ایک ساحلی گیند کی طرح ہے، جی ہاں. آپ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جی. پھر ابھر آتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھ لیں جب وہ زندگی میں ان حالات میں سے گزریں تو پھر آپ بالکل ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر بھاگ رہے ہیں. ہم؟ آپ کے کچھ حصے لہو بہاتے ہیں اور لہو بہتا ہے اور چاہے آپ نظر انداز کر دیں، بہت سے لوگ کہیں گے اسے نظر انداز کر کے میں آگے بڑھوں گا، لیکن ایسے میں کوئی آگے نہیں بڑھتا کیونکہ وہ اب بھی اپنے ماضی سے بندھے ہوتے ہیں. بہت سے مسائل ہوتے ہیں. کیا آپ میں اتفاق نہیں کرتی ہوں. کرتی؟ غصہ معاف نہ کرنا، شرمندگی. شرمندگی، کڑواہٹ. جی جی. ہاں. آپ ہمیں اپنی باطنی چیزوں کے متعلق کچھ بتائیں. بس یہ باہر نکلنے کے انتظار میں ہوتی ہیں. اور ایک چیز آپ کو یاد دلا سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کی حرکت پر غصہ کرتے ہیں اور ایسا سخت رد عمل دیتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف بچے ہیں، لیکن یہ زوردار رد عمل آپ کے ماضی کی کسی بات سے جڑا ہوتا ہے. کیا آپ کو اس کا علم تھا؟ نہیں. آپ کو اس کا علم نہ نہیں. تھا. نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ناجائز برتاؤ کا سب سے خطرناک حصہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدسلوکی ختم ہو گئی تو ہر چیز ختم ہو گئی، بس ہم نیا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے باطن میں تحت الشعور کے اندر ابھی کچھ چیزوں کا طے پانا باقی جی ہے. ہاں. ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا. ہمیں شفا نہیں ملی، ہمیں تبدیلی نہیں ملی. وہ سب وہی ہیں. جی. یہ کتنے سال پہلے وقوع میں آیا، 10-20 سال پہلے، لیکن اب بھی آپ کی زندگی کا جی حصہ ہاں. ہے. جب تک آپ اس کا سامنا نہ کریں تو آپ کو آگاہی نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی درست سمت میں نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ اس طرح کی جی چیز ہوئی بالکل. تھی. یہ ایک مرتبہ عصمت دری 5 مرتبہ یا 5 سال تک ہو جی. سکتی ہے. اس سے آپ کے فرق نہیں معاملے میں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس کا سامنا کرنے کی جی. ضرورت ہے. بس آپ نے کب اس کا سامنا کیا؟ آپ نے کب کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا یا آپ نے یہ کہا یا ایسا کب ہوا؟ جی مجھے اپنے گھر والوں سے کال موصول ہوئی کہ میرے بھائی نے خودکشی کر لی ہے. اوکے. اور یہ تب ہوا اور میں نے سوچا کہ اوہو، میں بھی اپنے بھائی کی طرح چکراتی ہوئی پہاڑی سے نہ گر جاؤں. بس میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں نفسیاتی صلاح کے لیے جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا اسے بھول جاؤ، یہ تمہارا ماضی ہے. بس میں نے اپنی زلف تراش سے بات کی. وہ ایک ایماندار خاتون تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور میں نے محبت محسوس کی. واہ. اور یہی میں چاہتی تھی. یہ حقیقی محبت تھی، بغیر کسی شرط کے. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی. محبت کے ذریعے وہ میرے لیے کچھ کر رہی تھی. اور لہٰذا اس نے اور ایک اور خاتون نے دعا کی کہ میں یسوع کو قبول کروں. واہ. اور اس سے بہت بڑا فرق پڑا. اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. لیکن کیا اس نے سارے مسائل حل کر دیے؟ نہیں. پھر کیسے؟ اوکے. نہیں. اس صحیح. سے پھر بتائیں یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جانے کے ایک راہ ہے. اس سے خداوند میری زندگی میں آیا اور میں اس قابل ہوئی کہ میں کسی کی طرف رجوع کروں اور محسوس کروں میرے لیے کوئی ہے.
لیکن وہ زخم وہیں رہے. مجھے ان سے شفا چاہیے تھی. میں نے اپنے خاوند کو چرچ لے جانے کی کوشش کی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ شفا پائے اور یسوع کو قبول کرے. وہ یسوع پر ایمان رکھتا تھا لیکن نہیں چاہتا تھا وہ ہمارے گھر آئے. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خدا پرست آدمی ڈھونڈوں گی، اور میں انٹرنیٹ پر گئی. وہاں مجھے ایک شخص ملا جو اپنی 30 سالہ پرانی بیوی کو چھوڑ کر اور میں اپنے 17 سالہ پرانے شوہر کو چھوڑ کر ایک نیا آغاز کرنے والے تھے. واہ، اور اس میں سیکھنے کا ایک بہت بڑا سبق ہے. جیسا بھی اہم کانا کیوں نہ لگے، بہت سے لوگ ہیں جو اس جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ابلیس صحیح کو مجھے غلط پتا ہے بناتا ہے. آپ نے بالکل یہی جی کیا، ٹھیک، صحیح اور غلط صحیح ہے. صحیح. اور آپ اسے مانتی تھی کہ میں اپنا خاوند مسیحی شخص کے لیے چھوڑ دوں جی گی، ہاں. اور وہ اپنی بیوی کو کسی مسیحی عورت کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور اس کی بیوی اور بچے، اور میرے بچے اور میرا خاوند، جی ہاں. اور ہم نیا آغاز کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ جی، میں نے اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو بتا دیا، اور یہ بہت خوفناک تھا. اگلے روز میرا شوہر اپنے کام پہ گیا، اور خداوند اس کے پاس پچھلے کمرے میں آیا اور وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا. اسے مجھ پر اس بات کا غصہ تھا کہ میں اسے چھوڑ رہی ہوں. کیا اسے پتا تھا کہ آپ اسے دوسرے جی شخص ہاں، کے میں لیے نے اسے چھوڑ بتا رہی ہیں؟ دیا، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بتایا کہ میں کسی دوسرے شخص کے لیے اسے چھوڑ رہی ہوں. لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی اور کے لیے ہے. یعنی بچوں سے محبت کے باوجود ایک وقت آیا کہ آپ کے لیے قیام کرنا ناقابل برداشت ہو گیا اپنے خاوند کے ساتھ اس گھر میں جی کہ آپ بالکل. چلی جائیں. جہاں تک میرا مطلب ہے کہ میں صرف تصور کر سکتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنا دل شکن تھا. اتنی محبت کی، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، سوچتے ہوئے کہ آپ اپنے بچے پانے کی بڑی کوشش کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ اب آپ کے بچے ہیں، اس نے کسی حد تک آپ کی مدد کی، لیکن اس نے اس لیے مدد نہ کی کہ آپ ان کو چھوڑنے والی تھی. جی، آپ چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں میرے ساتھ ہوا تھا. میں جی احساس کے مطابق منقطع ہونا شروع ہو گئی، جی ہاں. اس حد تک کہ میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی تھی. یہاں تک کہ مجھے اپنے جانوروں کا خیال بھی نہ رہا. میرے پاس ایک کتا تھا، میں اس کی پرورش کرتی تھی، میں اس کا خیال رکھتی تھی. پھر میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور میں اپنے دل میں جانتی ہوں کہ میں نہ رہی. لیکن میں نہیں جانتی تھی میں اس کا کیا کروں، اسی لیے میں نے سوچا میں چلی جاؤں. مگر دیکھیں، اگر آپ برے کو روکتے ہیں تو آپ کو محبت بھی روکنی پڑتی ہے. تو پھر جب آپ نے چھوڑ کر جانا تھا، اس دن یا بعد میں آپ کو کیا پیش جی، آیا؟ جب یہ ہوا اور خداوند اس کے پاس آیا، اس نے گھر آ کے مجھے اس کے بارے میں بتایا. وہ بہت کچھ تھا لیکن وہ جھوٹا نہیں تھا. بس میں نے اسے کہا کہ میں خوش ہوں کہ تم نے خداوند کو پا لیا کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ میں چاہ رہی ہوں. جی، کیونکہ میں جا رہی ہوں. میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا اور میرا دل اس پر قائم تھا. لیکن میں اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی. میں نے اسے تکلیف دینے کی غرض سے ایسی بات کہی جس سے وہ مجھے گھر سے باہر نکال پھینکے کیونکہ میں یہی چاہتی تھی. لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم واپس آنا چاہو دروازے کھلے ہیں. واہ، بالکل ایسے آپ ہی میں نے بھی جانتی کہا تھی؟ تھا واو. تو آپ جانتی تھی کہ اس کو کچھ ہوا جی، ہے؟ میں جانتی تھی کچھ ہوا ہے، لہٰذا اس نقطے پر آ کر ایک ہی دن ہوا تھا، میں نے سوچا بہتر ہے کہ میں نہ جاؤں. میں نے کسی جاننے والے سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب آپ کہتے ہیں خدا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا تم جان لو گی جب خدا کام کرتا ہے. بس میں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اب بھی مشکل میں تھی. مجھے مصنوعی خوشی دینا آتا تھا کیونکہ میں نے یہی کیا تھا. میرے شوہر کو میری تکلیف کا اندازہ نہ تھا، اور 3 ہفتے گزرے ہوں گے جب اس نے مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. خدا نے مجھ سے کہا ہے تم ایک روحانی کشمکش کا شکار ہو. وہ تم سے پیار کرتا ہے لیکن تم اسے روک رہی ہو. ان 3 ہفتوں میں آپ کہاں اس تھے؟ وقت میں کچن میں تھی. ان 3 ہفتوں میں کشمکش میں تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب میں رکوں گی، اور مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی. میں جانتی تھی کہ خدا نے اس کے اندر کچھ کیا ہے اور مجھے وہ چاہیے تھا، لیکن اس نے میرے اندر ابھی تک کچھ تبدیل نہ کیا تھا. اس نے کہا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اسے روک رہی ہوں. میں ابھی بھی روحانی کشمکش میں ہوں. ساری محبت اسی سے بہتی ہے. واہ، اور میں نے جان لیا کہ خدا مجھ تک پہنچ رہا ہے میرے خاوند کے ذریعے. واہ، بس میں نے خداوند کے آگے اقرار کیا، دیکھ خداوند، میں اس سے نفرت کرتی ہوں لیکن میں تجھے خود سے زیادہ چاہتی ہوں. واہ، اور جیسے ہی میں نے کہا ہر چیز اٹھ گئی، ہر چیز اٹھ گئی. میرے شوہر گھر آئے اور میں نے ان کے لیے محبت محسوس کی. اس کا مطلب وہاں کہیں محبت تھی.
جی ہاں، اور اب میں اپنے بچے کے بارے میں جب بات کرتی ہوں مجھے تکلیف نہیں ہوتی. واہ! میں جانتی تھی وہ وہیں شاید یہ کہیں آپ ہے. سے زیادہ میرے میں لیے جانتی زیادہ ہوں. تکلیف دہ ہو۔ لیکن اس دن سے ہر ایک چیز تبدیل ہو گئی. ہم دونوں مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے. پیم، میرے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسے حالات کا شکار ہونے والے لوگوں کو کچھ بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے حالات سے گزر رہے ہوں۔ آپ کیا بتانا چاہیں گی اگر وہ آپ کی طرح ستم نصیدہ ہیں؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ صرف یسوع ہی راہ ہے. واہ! ان سب سے نکلنے کی وہی ایک راہ ہے. اور میں ایمان سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ اس کو پکاریں تو وہ آپ کے پاس آئے گا. ہر مرد اور عورت کے لیے، جی ہاں، کیونکہ باہر بہت بدسلوکی ہے. جی ہاں، اور میں ایمانداری سے یہ کہتی ہوں کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر وہ پیچھے جائیں اور بس چھوڑ دیں اور اس کی قیمت معاف کرنا ہے. آپ معاف نہ کر کے خود زہر پیتے ہیں اس انتظار میں کہ دوسرا شخص مر جائے. جی ہاں، اور آپ ان سب کو جانے دیں تاکہ خدا اسے سنبھالے اور آپ کو بھی سنبھالے. آمین۔ اور میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ آپ کسی باہر کھڑے شخص کی طرف نہیں کہہ رہی، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یسوع ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ نہیں، نہیں. آپ اس میں سے جی گزری ہاں، ہیں اور اس نے آپ کو تبدیل بالکل. کیا۔ آج کل آپ کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ خدا آپ کے ماضی کے حالات کو استعمال کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد ہو۔ اب ہم دونوں نجات اور باطنی شفا کے لیے کام کرتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، جی یہ ہاں. صحیح ہے۔ اور میں اس منسٹری کے لیے بڑی شکر گزار ہوں کیونکہ میں آپ کی صلاح کاری کے سبب سے آپ سے ملی تھی، جی. اور میں نے آپ کی منسٹری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ مسیح میں ہیں، اور خدا نے آپ کی زندگی میں جو بھی کیا اس کے لیے میں اس کی شکر گزار ہوں۔ جی ہاں، بالکل. آپ نے پیم کی کہانی سنی اور آپ نے سنا کہ خدا نے انہیں کیسے شفا دی، تبدیل کیا اور ان کی زندگی بدل دی، اور آج وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ عدم کے درمیان میں ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، میں اس سے گزری ہوں، میں جانتی ہوں کہ پیم پر بھی یہی گزری، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم عدم میں ہے، کوئی ہمارا نام نہیں جانتا، کوئی ہمارا درد نہیں جانتا، لیکن مجھے بتانے دے کہ خدا آپ کا ایڈریس جانتا ہے، وہ آپ کا نام جانتا ہے، اور آپ کی آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو اسے ان کے شمار کا علم ہے۔ آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں۔ یسوع آیا اور آپ کے لیے صلیب پر مر گیا، اس عصمت دری کے لیے، اس بدسلوکی کے لیے، ان تمام مشکلات اور آزمائشوں کے لیے جن سے آپ گزر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یسوع کو اپنے دل میں دعا کے ساتھ دعوت دیں اور جائیں اور اسے ڈھونڈیں، کبھی ہار نہ مانیں۔ بہتر زندگی موجود ہے، بہتر منزلیں موجود ہیں، اور آپ کے لیے آزاد زندگی موجود ہے جو صرف یسوع مسیح میں ہے۔ دوستو، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنا مجھے آپ سے پیار ہے، یسوع مسیح آپ کو اسے زیادہ چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے صلیب پر مر گیا۔ اس کی محبت غیر مشروط ہے، اس کی شفا غیر مشروط ہے آپ کے لیے، اس کے منصوبے حیرت انگیز اور معجزانہ ہے۔ آج اپنا دل اسے دے دیں۔ آئندہ تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ آزاد بنیں۔